खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट महविश याकूब आपको ख़वातीन बाइबल के इस सेट पर खुश आमदीद और वेलकम करती हूँ। और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा ने एक बार फिर से मुमकिन किया कि मैं आपकी खिदमत तक इस प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में एक नई गेस्ट को मुतारिफ़ करवा सकूँ, एक नए टॉपिक को आपकी खिदमत तक लाया जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद में उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं, खुदावंद में शाद और आबाद हैं। हालेलुया। सो आए हम अब बिना वक्त को ज़ाया किए हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम और जलाल में और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सिस्टर हन्ना रास्ती साहिबा हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं। ना सिर्फ खुदा के कलाम की खिदमत को जो है दुनिया भर में पहुंचा रही हैं, बल्कि इसके अलावा खुदा ने अपनी बेटी को एक और ब्लेसिंग से नवाजा है। बड़ी ज़बरदस्त शायरी करती हैं, खुदा ने इनको मल्टी टैलेंटेड जो ब्लेसिंग है उनसे नवाजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हन्ना, हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद वेलकम करते हैं। मैं भी आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक बार फिर से मुझे खुदावंद के इस कलाम को शेयर करने के लिए ख़वातीन बाइबल में मदऊ किया। सो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है और आपके भी थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। यकीनन हम तो तलाश में रहते हैं ऐसे लोगों की कि हम ऐसे लोगों को अपने व्यूवर्स तक ला सकें जो उनके लिए रूहानी बरकत का बाइस हों, जो उनके लिए और ज़्यादा कलाम मुक़द्दस को समझने में, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है मददगार साबित हों। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी हो। सो आज जो अहम टॉपिक हम आपकी खिदमत तक लाए हैं, क्योंकि जिस तरह मैं और आप जानते हैं ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। यहाँ इतना ज़्यादा वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है कि जिस तरह एक दिन गुज़रता है एक नई टेक्नोलॉजी सामने आती है, एक नया जो शाहकार है वो सामने आता है। सो जहाँ तक बात की जाती है जदीद टेक्नोलॉजी की दौर की बात की जाती है, वहीं पर इसका जो बहुत ज़्यादा बड़ा मनफी असरात भी हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में होते हुए नज़र आते हैं। पहले वक्त में शायद अगर घर में एक कमरा है तो उस कमरे में 4 कमरे भी हैं अगर, तो एक कमरे में जो है माँ बाप मौजूद हैं, है ना? ऐसा ही है ना? माँ बाप वहाँ पर हैं, बच्चे वहाँ पर हैं, दादा दादी, नाना नानी, ग्रैंड मदर्स, और इस तरह से हमें ये रिलेशंस एक ही कमरे में नज़र आते हैं। लेकिन आज जिस तरह से वक्त गुज़रता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त जो है वो तेज़ी से सफ़र करता जा रहा है, शायद ये रवायात, ये सारी आदात अब हमें शायद नज़र नहीं आती, और इसका शायद बहुत बड़ा एक मनफी असर मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। हर बंदा अपनी एक अलग दुनिया में जो है वो नज़र आता है। कमरा चाहे एक हो, उस एक कमरे में भी एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं होता। माँ जो है वो अपने जो है वो मदर एंड फादर जो हैं वो शायद अगर अपनी मसरूफियात में हैं, तो बच्चे जो हैं, और इसका मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ना, बहुत बुरा एक असर पड़ रहा है हमारी औलाद पर भी, हमारे घरानों पर भी और हमारे ख़ानदानों पर भी। सो यहाँ पर आज हम जिस बात को आप तक लेकर आए हैं वो कुछ यूँ है कि बच्चों की तालीम व तरबियत। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जो है बिठा लेते हैं, तो इसके बड़े मनफी असरात भी मुतासिर होते हैं, मनफी असरात पड़ते हैं। सो बच्चों की तालीम व तरबियत पर आज हम बात करने को हैं। हन्ना, मैं चाहती हूँ कि आज कलाम मुक़द्दस में ये बहुत अहम टॉपिक है, बच्चों की तालीम और तरबियत। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स की खिदमत में क्या बातें लेकर आई हैं? जैसा कि बहन ने बताया कि आज के दौर में मौजूदा हालात में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम बच्चों की परवरिश के साथ साथ उनकी जो रूहानी तालीम है, जो हमें एक मसीही ख़ानदान होते हुए, एक मसीही माँ बाप होते हुए हमें बच्चों की तरफ ध्यान देना है। उसकी सबसे पहले तो बुनियाद संडे स्कूल है कि संडे स्कूल जब बच्चों को भेजा जाता है तो बच्चे वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं, कि उन्हें सीखने को मिलता है। क्योंकि जब एक फ़ौजी को भर्ती कर लिया जाता है तो वो ट्रेनिंग हासिल करने के लिए चला जाता है, तो उसको ऐसा ट्रेन किया जाता है कि वो दुश्मन के आगे कभी हारता नहीं है। तो रूहानी तौर से हम देखें कि अगर हम अपने बच्चों को खुदावंद की रास्ताबाजी सिखाते हैं, खुदावंद में तरबियत करते हैं, खुदावंद में उनकी परवरिश करते हैं,
تو یقیناً وہ ایک ایسے سورما بن جاتے ہیں جو ابلیس کے مقابلہ کے لیے کھڑے ہو سکیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ امثال اور زبور اور اس طرح سے شریعت کو بھی دیکھتے ہوئے کہ شریعت کی یہ منہ کی باتیں نہ ماں باپ کے منہ سے ہٹیں، بلکہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ان کو سکھائیں، تاکہ ان کی روحانی جسمانی خوراک کے ساتھ ساتھ روحانی غذا کے ساتھ ان کی روح میں اترے. اور جب ان کے روح میں اترتی ہے تو وہ یقیناً وہ اس پہ عمل کرنا شروع ہوتے ہیں، اور جب وہ بچپن سے یہ سب سیکھنا شروع کرتے ہیں تو بڑھاپے تک اس کا اثر رہتا ہے. تو اس میں سب سے ضروری جو اہم بات ہے یا اہم رول ہے وہ سنڈے اسکول کا ہے. جب مائیں اپنے بچوں کو باقاعدہ سے ان کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے فکر کے ساتھ سنڈے اسکول بھیجتی ہیں کہ آپ سنڈے اسکول جاؤ، اس میں پارٹیسپیٹ کرو، تو وہ کانفیڈنس حاصل کرتے ایک روحانی. تو میں آپ کے ساتھ ایک حوالہ مثال میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. حوالہ جات تو چونکہ بہت سے ہیں، بچوں کے حوالے سے، ان کے تربیت کے حوالے سے، ان کی پرورش کے حوالے سے. تو ہم اس پروگرام کے حوالہ سے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس آیت کو دیکھیں گے کہ امثال چونکہ حکمت ہے، امثال ہماری تربیت سکھاتی ہے، اور امثال میں ہم علم کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسی حکمت دی گئی جو خداوند سے ڈائریکٹ ہمیں ملتی ہے. تو امثال 22 باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 6 آیت میں مرقوم ہے. میں چاہتی ہوں بہن ماوش پڑھنے میں رہنمائی کرے. امثال 22 باب اس کی 6 آیت میں کلام خدا میں یہ مرقوم ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. آمین. خداوند کا زندہ کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے بھی، ناظرین کے لیے بھی باعث برکت ہو. امثال میں ہم نے سیکھا کہ لڑکے کی تربیت کر، کس راہ پر؟ جس راہ پہ اسے جانا ہے اس راہ پہ اس کی تربیت کر، اس کی کانٹ چھان کر. اور اس تربیت کرنے والی کون ہوتی ہے؟ گھر کی سربراہ ہماری جو ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کی کیا کرتی ہے؟ تربیت کرتی ہے. وہ ان کو سکھاتی ہے، وہ ان کو چوری کرنا سکھاتی ہے، جھوٹ بولنا سکھاتی ہے، اس طرح کی بہت ساری بری عادتوں سے اسے نکال کر اچھی صحبت میں بیٹھنے کا درس دیتی ہے. کیونکہ ماں جو ہے وہ ہماری ایسی ہے جو پہلی درس گاہ ہے، تو وہاں سے ہم سیکھتے سیکھتے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. اسکول تو ہم علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسکول اپنی جگہ پہ ہے، کالج یونیورسٹی اپنی جگہ، لیکن جو تربیت ہم ماں کی اس سے حاصل کرتے ہیں یا وہ ہم بچوں کے پیچھے لگی رہتی ہے، آپ یہ سیکھیں، آپ اس طرح بیٹھیں، آپ اس طرح بولیں، وہ ان کی پرورش کا اہم حصہ ہے. تو امثال میں دیکھیں لکھا ہے کہ جس راہ پر بیٹے نے جانا ہے، بیٹی نے جانا ہے، اس کی کیا کر؟ تربیت کر. وہ کب تک نہ بھولے گا؟ بوڑھا نہ ہو جائے. بوڑھے ہونے تک اس کے اندر وہ آتے رہیں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ سنڈے اسکول جب بچہ جاتا ہے تو اس سے روحانی ایکٹیویٹی بہت ساری ملتی ہیں. کبھی اس کو گیم کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے، آیت سنانے کا موقع ملتا ہے، پھر اس میں ساتھ ان کو گفٹس ملتے ہیں. تو بچے کا رجحان اور بڑھتا ہے کہ میں نے آج سنڈے اسکول جانا ہے تو آج میں یہ آیت سناؤں گی تو مجھے یہ گفٹ ملے گا، یہ ٹافی ملے گی، یہ چاکلیٹ ملے گا. تو اس طرح بچے جو ہے ان کا رجحان خداوند کے کلام کی طرف، سٹوریز کی طرف بڑھتا ہے. تو پھر ہم بائبل مقدس میں شریعت کو لے کر وہ جو ہماری اہم سٹوریز ہیں وہ بچوں کو سکھائی جاتی ہیں. تو بچوں کا دھیان، ان کی سوچ، ان کی پرورش میں جو ہے وہ اثر کرتی ہیں، اور یہ اہم کردار ہے. لیکن یہ کون کرے گی؟ ایک راست باز ماں اس کام کی طرف دھیان دیتی ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ جو میرا بیٹا ہے، اگر میں نے اس کا نام رسولوں کے نام پر رکھا ہے، اگر اس کا نام میں نے بائبل کے مطابق رکھا ہے، تو اس کے پیچھے پھر اس کی پرورش بھی ویسے ہی ہونی چاہیے. کیونکہ اس سے محض نام سے ہی یہ کافی نہیں، کیونکہ بہت سارے پالوس، بہت سارے ہوتے ہیں، وہ یوئل، اموس، بہت سارے نام ہم بچوں کا رکھتے ہیں، اور ہم ایسا خواہش کرتے ہیں کہ بائبلی نام ہو جب بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کی پھر بائبل کے مطابق تربیت کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن یہ بہت سخت کام ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم تربیت کرنا شروع کرتے ہیں، تعلیم ان کو دیتے ہیں، سکھانا، تعلیم دینا سکھانا ہے، ان کو ٹیچ کرنا سکھانا، تو اس طرح سے بچہ جو وہ سیکھتا ہے. اگر وہ بعض اوقات بچے ضد بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ماں ان کے پیچھے پڑی رہیں گی، ان کو سکھاتی رہیں گی، تو یقیناً بچوں کا دھیان اس طرف آئے گا، خداوند کے کلام کی طرف، خداوند کی راہ کی طرف. تو بوڑھا ہونے تک وہ اس بات کو نہیں بھولے گا. پھر اسی طرح میں ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہوں، زبور 112. اور میں چاہتی ہوں کہ ناظرین بھی جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اس بات کو ضرور غور کریں. اگر آپ بہن ہیں، آپ اولاد والی ہیں، خدا نے آپ کو اولاد دی ہے، تو آپ
جو ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ نے اس کی پرورش بھی خداوند کے کلام کے موافق کرنی ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ سورما بنے، اگر چاہتی ہیں کہ موجودہ دور میں یہ اچھے خداوند کے خادم بنے، خدا ان تک بلیسنگ لے کر آئے، تو آپ نے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ان کی خداوند کے کلام کی باتیں، رسولوں کی باتیں، نبیوں کی باتیں، اس طرح خداوند یسوع مسیح کی باتیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے. اور زبور 112 میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. اور لکھا ہے کہ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی. راست بازوں کی اولاد کیا ہوگی؟ مبارک ہوگی، وہ نور کی مانند ہوگی. اور پھر لکھا ہے کہ وہ بانجھ کا گھر آباد کر کے اسے بچوں والے بنا کر کیا کرتا ہے؟ دل شاد کرتا ہے. جب خدا خوشی دیتا ہے، بانجھ کا گھر آباد کرتا ہے، تو پھر ضرور ہے کہ راست باز بنے. تو ماں راست باز ہے، باپ راست باز ہے، تو یقیناً ان کی اولاد روح زمین پر مبارک اور راست باز ہوگی. آمین، پریز دی لارڈ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور یقیناً بائبل مقدس میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ہے نا، میں غور کر رہی تھی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اولاد کی تربیت کرنا، تو بائبل مقدس میں ایلی کاہن کے بارے میں ابھی غور کر رہی تھی. جب ہنا بات کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایلی کاہن کے بارے میں آ رہا تھا کہ وہ ایلی کاہن جو ہے وہ خدا کے گھر کی میں جو ہے خدمت کا کام سر انجام، کہانت کا کام سر انجام دیتے تھے. لیکن ان کے بیٹوں کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ان کا ایک منفی کردار جو ہے کلام خدا میں ہمیں نظر آتا ہے، ملتا ہے. تو آج کل یہ بہت زیادہ رجحان ہے اس بات پر کہ آج شاید جو لوگ خدمت گزار ہیں، جو لوگ آج ماں باپ خدمت میں ہیں، وہ ماں باپ اتنے زیادہ جو ہے خداوند کی خدمت میں سرگرم عمل ہیں. خدا ان خادموں کو، خدا ان خادماؤں کو اتنا کثرت سے استعمال کر رہا ہوتا ہے. لیکن برعکس اس کے آج کے دور میں بھی اگر ان کی اولاد پر نظر کی جائے تو وہی اولاد جو ہے وہ بالکل اپوزٹ نظر آتی ہے، ماں باپ کے بالکل منفی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کس طرح سے کیا ایک خادم، یہ بات تو سخت ہے، اگر آپ اس وقت کوئی خادم ہیں، خدا کے ممسو ہیں، میں دل سے معذرت خواہ ہوں اس بات کے لیے، میں کہنے پر مجبور ہوں، مجھے معاف کیجیے گا اگر آپ کو یہ بات، میرے لفظ سخت لگتے ہیں، اگر آپ کو برا لگتا ہے ان باتوں کو سن کر. میں سبھی کی بات تو نہیں کر رہی، لیکن میں اپنی خدمت میں نا، میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اتنی زبردست ان کی خدمات ہوتی ہیں، اتنا کثرت سے خدا انہیں استعمال کرتا ہے، لیکن جب ان کی اولاد کو دیکھیں تو بالکل ہمیں بالکل اپوزٹ نظر آتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ 1 2 19 20 کا جسے فرق کہا جاتا ہے، لیکن وہ بالکل منفی ہوتے ہیں. وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. پریز دی لارڈ. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید اور ویلکم کرتے ہیں، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ آج جو ٹاپک ہم آپ کی خدمت تک لے کر آئے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت پر ہم بات کر رہے ہیں. اور جو بچوں کی تعلیم و تربیت ہے، چاہے وہ میرا بچہ ہے، چاہے نہ وہ آپ کا بچہ ہے، ہر ایک شخص کی جو اولاد ہے، تربیت پانا، بائبل مقدس کہیں بھی طرفداری نہیں کر رہی کہ غریب کے بچے کو تربیت پانی ہے اور امیر کا بچہ جو مرضی کرتا پھرے. کلیسیا کے بچے کو تربیت پانی ہے، پادری کا بچہ جو مرضی کرتا پھرے. بائبل مقدس کا جو خدا ہے نا، وہ کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں کرتا. میں اور آپ کرتے ہیں، شاید انسان ہوتے ہوئے نا ہم فرق کر جاتے کہ یہ کیونکہ ریچ فیملی ہے، یہ بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم نے ان کا تھوڑا آسرا رکھنا ہے. خدا ایسا خدا نہیں ہے، وہ باطن پہ نگاہ کرتا ہے. خدا ہمیں کسی بھی طرح طرفداری نہیں دکھاتا، بلکہ ایون دیٹ کے بائبل میں تو ہنا یہ لکھا ہے کہ عدالت جو ہے خدا کے گھر سے ہی خدا کے گھر سے شروع ہوگی. تو جی ہنا، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ کی بات بہت بڑی ہے، اور اس میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، میں ناظرین کو جو اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں، اصل میں یہ کہ دیکھیں خداوند نے فرمایا کہ میں اپنوں میں آیا اور میرے اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا. تو اس بات کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں نا، تو اس میں تھوڑی بہت ہماری وہ سنی نہیں جاتی جتنی کہ دوسرے خادم کی سنی جاتی ہے. تو یہ ضرور بات ہے. اکثر کلیسیوں میں ایسا ہوتا ہے جو پرستش کر رہے ہوتے ہیں بچے،
وہ زور سے ڈھولک بھی بجا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ان کا حصہ ہوتا ہے. جب کلام کی باری آتی ہے تو جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں, ایسا کافی جگہوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور رہی بات پاسبانوں کی, ان کی اولاد ایسی کیوں ہوتی ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو سکھاتے بھی ہوں, سمجھاتے بھی ہوں, لیکن پھر وہ بات آ جاتی ہے نا, جس طرح آپ علیشا نبی کی بات کر رہے تھے, وہ بھی کہانت کا سر انجام دیتے. تو ایلیا تو کیا تھا, وجہ کیا تھی کہ وہ ان کا چناؤ نہیں تھا بچوں کا, ان کے والد کا چناؤ تھا, لیکن وہ اپنے باپ کا اثرات کو, اپنے باپ کی بلیسنگ کو نہیں سمجھ پا رہے تھے. تو جب ہم اپنے یسوع مسیح کی خدمت کو دیکھتے ہیں تو اپنے شہر میں, اپنے گھر میں, اپنے رشتہ داروں میں اتنا مقبول نہ تھے, اور اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ میں اپنوں میں آیا اور میرے اپنوں نے قبول نہ کیا. تو جس طرح کی جو کلام, جو بات آپ کسی دوسرے شہر میں جا کر دوسری کلیسیا میں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اتنی اپنی کلیسیا نہیں سپورٹ کر رہی ہوتی, اتنی وہ اپنے گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے جتنی اہمیت باہر جا کے مل رہی ہوتی ہے. تو یہ چلتا آ رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پاسبان کے بچے ایسا کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے باپ کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طرف لے کے آئیں. اور بہت سارے پاسٹر ایسے ہیں جن کی آگے اولاد بھی خدمت کر رہی ہے, بالکل انہوں نے اپنی بلیسنگ کو آگے بڑھایا اور اپنی اولاد کو برکت دی. یعقوب کی طرح انہوں نے کیا کیا کہ یعقوب نے برکت لی, عیسیٰ نے برکت لی, اسی طرح اسحاق ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم, جیسا کہ ہم سنڈے اسکول کی بات کر رہے ہیں, تو سنڈے اسکول کا زیادہ دینا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے, وہ بھیجتی ہے بچوں کو سنڈے اسکول کے لیے, تربیت کرتی ہے. جس طرح حنا نے خداوند کے ہیکل میں اولاد لی, خداوند سے مانگی, پھر اس کو بھیجا. یہ نہیں تھا کہ وہ مکر گئی, اپنے وعدے سے ہٹ گئی, بلکہ اس نے, وہ راست باز تھی اور اس نے اپنی راست بازی کو پورا کیا, اپنے وعدے کول کو پورا کیا, اور اس نے اپنی اس اولاد کو جو خداوند کے ہیکل سے اس نے لی تھی وہیں پر اسے چھوڑ گئی. پھر ہم جب یسوع مسیح کی تربیت کو دیکھتے ہیں تو مقدسہ ماں مریم نے کیا کیا, اپنی ماں کی ہونے کی جو جسمانی, ان کو یسوع مسیح چھوٹے تھے تو ہیکل میں لے جایا کرتی تھی. حالانکہ یسوع کی ان سب چیزوں کی ضرورت تو نہیں تھی, لیکن وہ بزرگوں میں بیٹھتے تھے, سوال جواب, بات چیت, ان کو لوگ دیکھ کے کہتے تھے کیسے بات کرتا ہے. تو آج بھی ایسے, جب بچہ بہت بڑی بات کہہ جاتا ہے نا, تو لوگ حیران ہوتے ہیں کلام کی بہت بڑی بات کیسے کہہ گیا, لیکن وہ کیا نشانی ہوتی ہے, خدا کی طرف سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر خدا کی روح ہے. یقیناً یہ بچہ سنڈے اسکول سے نکلا ہے. میں آپ کو اپنی چھوٹی سی, چونکہ میری گواہی بہت بڑی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سنڈے اسکول سے نکلنا یہ بہت بڑی کانفیڈنس والی بات ہے. تو جہاں میں دعا کے لیے جاتی تھی, لوگ مجھے اچانک کہہ دیا آج آپ نے میسیج دینا ہے, میرا نام اچانک ہی چرچ میں لے لیا جاتا, لیکن میرے یہ نہیں ہوتا تھا میں نے لسٹ دی ہے یا نام دی ہے. تو میں بڑی کانفیڈنس کے ساتھ دعا کرتی تھی. کلام بھی جو خدا مجھے دیتا, آپ جیسے جانتی ہیں, میں اسے لکھ لیتی ڈائری میں, پھر اس کو میں جو تھی وہ دیتی ہوں. پھر وہ مولانا پوچھتے تھے یہ آپ نے سیمری کی ہے یا آپ نے یہ کہاں سے سیکھی تمام باتیں. تو کچھ تو سنڈے اسکول سے ہم نے سیکھی, تربیت لی, پھر خدا کے پاک روح نے دی جو ڈائریکٹ ملتی ہے. خدا کا پاک روح ہمیں کیا کرتا ہے, تربیت کرتا ہے. تو میں اپنی گواہی آپ کسی دینا چاہتی ہوں, کیونکہ سنڈے اسکول میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک جھجک جو ہوتی ہے نا, جیسے ہم غیر قوم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ لوگ سوال کرتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے بچوں کو بھیجا نہیں ہوتا. تو جس طرح ماں ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے نا, تو ایک چیز کو مد نظر رکھیں کہ تو یقیناً جو نام اس نے رکھے ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کے, اسی پہ بچے ڈلنا شروع ہو جائیں گے. رہی بات پاسبانوں کے بچوں کی, تو ہماری دعا ہے کہ خداوند جو ان کے بچے ہیں خداوند کو بھی تربیت کرے, ان کے پاسبان, ان کے باپ جیسے یا ماں جیسی. ماں خادمہ ہے تو اس کو دیکھے, باپ اگر پاسٹر ہے تو اس کی خدمت کو دیکھیں. تو دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم نے مثال میں دیکھا اور زبور میں بھی میں نے اور آپ نے سیکھا کہ راست باز ہونا اور پھر اولاد راست باز ہونا بہت ضروری ہے, بہت مبارک والی بات ہے. اور دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو حنا تھی انہوں نے اپنی اولاد کو راست باز, سیموئیل خدا ان کے خادم گزرے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے الشبہ کی کوکھ سے پیدا ہوئے. تو اس طرح خدا نے ایک نظام ماں کی کوکھ سے, ماں کے پیٹ سے ہی لیا ہوتا ہے. تو ہم نے بات کرنا چاہیں یا ٹاپک کو مزید آگے لے کر جائیں تو یہ بات بہت زیادہ وسیع بھی ہے, اہمیت کے بھی حامل ہے. اور میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو مائیں سست اور قاہر خود ہوتی ہیں, خود کبھی بائبل نہیں پڑھی, خود کبھی تعلیم کو نہیں سیکھا, تو وہ اپنے بچوں کو سکھا نہیں پاتی. ان کے پیچھے کیا وجہ ہوگی کہ وہ اپنے سنڈے اسکول نہیں گئی ہوں گی یا ان کو موقع نہیں ملا ہوگا. تو آگے اپنے بچوں کو سکھانے کا وہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. موجودہ دور میں سنڈے اسکول بچے جاتے ہیں تو ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا جو رکھنے کی
ضرورت ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کو سکھانے کا جو تربیت کرنے کا سلیقہ وہ کوئز پروگرام سے ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ جو بچے کو سوال دیتے ہیں تو وہ سوچتا ہے, کچھ پوچھتے ہیں پالوس کون ہے اسے نہیں معلوم, یسوع مسیح ہمارا خداوند کیسے ہے, یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہے, یسوع مسیح دنیا میں آئے تو پھر اب واپس وہ کیوں آئیں گے. ہم اس طرح بچوں کو سکھاتے ہیں, پھر وہ سیکھتے ہیں. جب ہم بتاتے ہیں یوحنا کون تھا, اور بچوں کو نہیں پتا یوحنا کون ہے. اب 2 یوحنا ہے, یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے اور یوحنا جس پر خداوند کا مکاشفہ اترا. تو اب ان کو تو پتہ نہیں ہے. ہم ان کو 12 شاگردوں کے نام تو سکھا رہے ہیں, ان کے کریکٹر کے بارے میں, ان کی کردار کے بارے میں, ان کی خدمت کے بارے میں بتائیں گے. پھر وہ ہم سے سوالات کریں گے. مجھے ایکچولی کوئز پروگرام بہت پسند ہے, میں اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتی تھی. تو وہ یہ ہم نے یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے نا. جب ہم سوالات دیکھتے ہیں, آپ کو متی کی کتاب دی گئی ہے, آپ نے اس کو پورا 1 مہینے میں یاد کرنا ہے, پھر اس میں سے آپ کے لیے سوالات ہوں گے. تو بچے پہ دھیان کس پہ ہے کہ ہم نے متی کی پورے جتنے بھی باب ہیں ان کو سیکھنا ہے, ان کو ہم نے یاد کرنا ہے. اس بہانے سے موضوعات, خداوند کی تعلیم, خداوند کی باتیں وہ سیکھتا چلا جاتا ہے. پھر وہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے سوال کو جواب دینے کے لیے, پھر وہ تھوڑا کنفیوز تو ہوتا ہے, لیکن 1 2 3 سوالات کے بعد پھر تھوڑا سا کانفیڈنٹ ہو حاصل جاتا ہے. کرتا بالکل ہے. پھر دوسرے محلے میں جاتا ہے, تیسرے محلے میں جاتا ہے, تو اسی طرح وہ جو ہے نا تمام چیزوں کو اویئر کرتا ہے. ہاں, پھر اس کے اندر ایک روحانی کانفیڈنس آتا ہے. تو وہ پھر اتنا بن جاتا ہے. بنیاد ایکچولی مسیحی بنیاد ایک سنڈے اسکول ہے, مسیحی بنیاد خدا کا کلام ہے. تو پودا جب زمین پر بویا جاتا ہے تو اس کی پرورش ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. مالی اگر سو جائے یا لگا کے بھول جائے تو پھر وہ کیڑا آئے گا, اسے کھا جائے گا, ہمیں پتہ نہیں چلے کہ بیج ہم نے کہاں بویا. بالکل, پھر ہوا کے پرندے بھی تو آ آئیں کر گے. ہاں, اگر وہ درخت بنے گا برباد کر جائیں. تو پھر وہ پھلدار ہوگا, پھر دوسرے لوگ بھی اس سے سیکھیں گے کہ یہ. تو میں بھی ابھی جہاں جاتی ہوں, میں اپنے سنڈے اسکول کی گواہی بھی دیتی ہوں, اپنے سنڈے اسکول ٹیچر کے بارے میں بتاتی ہوں, تو وہ بڑی خوش ہوتی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں ناظرین کو, جو میرے پاس ابھی یہ خدا کا کلام ہے, میں نے یہ اس پروگرام میں حاصل کیا. پریز دی لارڈ. اور میں نے یہ چرچ آف پاکستان جو ہمارے محلے میں چرچ ہے, وہاں سے مجھے پاسٹر کے ہاتھ سے ملا. بھی تو وہ رحلت کر چکے ہیں, تو ان کے چرچ کی یہ اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے. تو یہ تب سے اب تک میرے پاس خداوند کا دیا ہوا ہتھیار, اور یہ وہ گفٹ ہے جو مجھے 100 بچوں میں مجھے واحد ملا. اس لیے کیونکہ جتنی بھی بکس آئی تھیں تمام بچوں میں وہ تقسیم ہو گئی, تو میرے پاس نہیں تھی. تو جو میں اداس, مجھے تو اتنا نہیں تھا وہ گفٹ لینے کا, زیادہ تر مجھے وہ, میں نے آپ کو بتایا نا, فلم میں جیزس کو دیکھنے کا شوق ہوتا تھا. تو وہ میری ٹیچر نے مجھے کان میں کہا کہ آپ نے پارٹ صاحب کو کہنا ہے, مجھے تو بائبل نہیں ملی. تو پھر میں نے جب پارٹ صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا اگلے سنڈے آپ کو بائبل لا کے دوں گا. پھر اگلے سنڈے انہوں نے مجھے بائبل لا کے دی. پھر وہاں پہ کھڑا کیا کہ مجھے مسا بھی کیا, چرچ آف پاکستان جو پہلوان گوٹ میں ہے. تو میں یہ ناظرین کو یہ بتانا چاہتی ہوں, دیکھیں کچھ انتظام خداوند کی طرف سے ہوتے ہیں, کچھ انتظام ہمیں بنانے پڑتے ہیں. تو جو مائیں ایسا کرتی ہیں تو میں ان سے التماس کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ضرور اس بات کی طرف دھیان دیں کہ وہ خداوند کے کلام کو سیکھیں. پھر ان کے ہاتھ میں یہ بہت بڑا گفٹ جو آج میرے ہاتھ میں ہے, ان کے بچوں کے ہاتھ میں ہوگا, اور یہ اسی سے ابلیس بھاگتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے فوجی کے پاس گن ہوتی ہے تو وہ مقابلہ کرتا ہے, تو یہ ہمارے پاس ایسی گن ہے, اس میں سے اس کی جتنی باتیں نکلتی ہیں تو وہ ابلیس کو لگتی چلی جاتی ہیں. تعریف ہو. اور یقیناً میں یہاں پر ہے نا یہ بات کہوں گی کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں گھرانوں میں, تو پیرنٹس جو ہے وہ بچوں پر فورس کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا اس شعبے کو اختیار کرنا ہے, آپ نے یہ شعبہ جو ہے اس آکوپیشن میں آگے بڑھنا ہے. وہ سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے جب 40 دن اور رات انہوں نے روزہ رکھا, تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس آیا, آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا. جب آزمانے والا پاس آیا تو خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس میں سے اس کے جتنے بھی اس نے آزمائشیں یسوع کے آگے رکھی, یسوع مسیح ان ٹیمپٹیشنز پہ کس طرح اوور کم ہو سکے کلام مقدس کے ذریعہ. تو آج ہمیں اپنی اولاد کو, بے شک میں یہ نہیں کہہ رہی, میں نے خود بھی جو ہے تعلیم حاصل کی ہے, میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, بلکہ تعلیم کے ساتھ کلام کی جو تربیت ہے اسے حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ابلیس جو ہے وہ آپ کے بچے سے اس لیے نہیں بھاگے گا کہ آپ کا بچہ سینٹ پیٹرک کالج سے تعلیم یافتہ ہے. ابلیس آپ کے بچے کو اس وقت اس بنا پہ جو ہے آپ کے بچے سے پیچھے نہیں بھاگے گا کہ وہ ایک بہت انگلش ہائی میڈیم اسکول سے جو ہے وہ تعلیم اس نے پائی ہے. ابلیس جہاں
جس بات سے بھاگے گا وہ خدا کا کلام ہے. ہاللویا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں اپنے بچے کو جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہر مشکل پر وہ جو ہے وہ فاتح ہو سکے, ہر مشکل پر وہ فتح پانے والا ہو سکے, اس کے ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو سب سے بڑھ کر خدا کے کلام کی تعلیم اسے دینی ہوگی, خدا کے کلام کو اسے سکھانا ہوگا. جی ہنا. تو اسی طرح جیسا کہ میں ابھی یہ دیکھ رہی تھی, یہاں پر بھی کلسیوں 2 باب اور یہاں پر لکھا ہے 19 آیت, اور اس سر کو پکڑے نہیں رہتا جس سے سارا بدن جڑوں اور پٹھوں کے وسیلہ سے پرورش پا کر باہم پیوستہ ہو کر خدا کی طرف سے بڑھتا جاتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پٹھوں, ہمارے دل میں, ہمارے جڑ میں, ہماری پرورش میں خداوند کا ہاتھ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ زندگی جو ہے خداوند کی دین ہے. تو جیسے جیسے ہم پرورش پاتے ہیں, خون گوشت میں آگے بڑھتے ہیں, تو ہم نے خداوند کے کلام کی پرورش میں آگے بڑھیں گے تو یقیناً جو ہے خداوند ہمیں کیا کرے گا, برکت دے گا. تو اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کلسیوں 3 باب, جیسا کہ میں نے آپ سے بھی حوالہ شیئر کیا کہ لکھا ہے کہ ماں باپ کے بارے میں 20 آیت میں نا, جی ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو کیونکہ یہ خداوند کو پسندیدہ ہے. اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو دک نہ کرو بلکہ تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں. تو یہاں پہ ماں باپ کو بھی فرما برداری کے لیے درس دیا گیا, اولاد کے لیے, اور جو ماں باپ ہیں ان کو اولاد کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ضدی نہ بنائیں, بے دل نہ ہوں یا بری راہوں پہ نہ چلیں, بلکہ ان کی جیسے کہ ہم نے پہلے سٹارٹ لیا ایک مثال میں ہم نے بتایا کہ بچوں کی جس راہ پہ جانا اس کی کیا کر, تربیت کر. تو اس کو آپ اپنے اینگل سے کریں گے, اپنے رویے سے کریں گے. آپ کس طرح بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں, کس طرح سکھا رہے ہیں, اپنے سخت لہجے میں یا سخت ان کو پابندی لگا کر, یا آپ ان کو فرینڈلی دوستانہ انداز سے سکھا رہے ہیں. یہ تو اب سکھانے والے پہ, ماں باپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو دوستانہ رویے کے ساتھ, ایک دوست کے ساتھ اس کو ٹیچ کریں گے, سکھائیں گے, تربیت کریں گے, تو وہ جلدی سیکھ جائیں گے. وہ سمجھیں گے کہ ہم کیا کریں فرینڈ شپ میں, تو وہ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں. جب آپ پیار سے بیٹھ کر ان کو ایک سٹوری, ایک بات, مسیح یسوع کی تعلیم سکھاتے ہیں. اگر آپ سختی کریں گے تو وہ بے دل ہو کر اسی راہ پہ ڈیٹ بن کر یا پھر ضد میں آ کر بری راہوں پر نکل جائیں گے. پھر آپ نے ان کو واپس لانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. پھر وہ جب بڑا ہو جائے گا, پھر آپ جتنا مرضی ان کو کہیں تو وہ نہ چرچ کا رخ کرے گا, نہ اس کلام کو پڑھے گا, کیونکہ وہ اب اس راہ پہ چلنا نہیں چاہ رہا, وہ اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہ رہے ہیں. تو اسی طرح ضرورت اس بات کے دور حاضرہ میں کہ جو ماں باپ ہیں جو خدا ان کے کلام کی طرف خود دھیان نہیں دیتے, انہیں ضرورت ہے خود بھی دھیان دیں اور اپنے بچوں کے اس طرف لے کر آئیں, ان کی تربیت کریں اور ان کو سنڈے اسکول بھیجیں, ان کو سکھائیں, اور اس طرح ان کی اولاد ہوگی وہ خود بھی راست باز بنیں گے تو اولاد بھی راست باز ہوگی, Praise the Lord. ہوں گے. بے شک, ہاللویا. یقیناً بڑی خوبصورت باتیں حنا آپ نے شیئر کی ہیں, اور یقیناً جتنے لوگوں نے ویورز ہمیں واچ کی اس وقت, میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ تمام باتیں باعث برکت ٹھہری ہیں. آپ نے بہت کچھ ان باتوں سے سیکھا ہوگا. آج ہمارا جو ٹاپک تھا بچوں کی تعلیم و تربیت پہ ہم نے آج بات کی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں, جتنے ویورز ہمیں اس وقت واچ کر رہے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کوئی موضوع خدا آپ کے دل میں ڈالتا ہے, کوئی ایسی بات ہے خواتین بائبل کے اس سیٹ پر, اگر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کوئی موضوع جسے آپ سیکھنا چاہتے ہو, جس پر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس موضوع پر اپنے اس سیٹ خواتین بائبل پر بات کریں, تو آپ بلا جھجک آپ کمنٹ باکس میں اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں, اپنا میسج لیو کر سکتے ہیں. یقیناً ہم اس ایپیسوڈ کو آپ کی خدمت تک لائیں گے, اور تاکہ ہم اور زیادہ بہتری کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. حنا, ایک بار پھر سے میں آپ کی تھینکفل ہوں. خداوند آپ کو برکت دے. اور ویورز آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملیں گے پھر سے ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک گاڈ بلیس یو آل. آمین.